आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। ये क्यों पढ़ते हो? तुमको तो ये पढ़ना चाहिए, मैं ईमान लाया इमाम बुखारी पर, मैं ईमान लाया इमाम मुस्लिम पर, उनकी दोनों किताबों पर और अल्बानी की तालीमात पर, इन पर मैं ईमान ले आया। तुम्हारा ईमान अगर अल्लाह पर होता, अल्लाह के रसूल पर होता, तो नबी की हदीसों पर अमल करते। जहां भी नबी की सही हदीसें मिलती वहां हम अमल करते। तुम ये क्या कैद लगाते हो कि बुखारी की हदीस को मानेंगे, बाकी हदीसों को नहीं मानेंगे? क्या नबी ने फरमाया था कि बुखारी की हदीसों को मानना, बाकी हदीसों को न मानना? नबी के जमाने में न इमाम बुखारी थे और न बुखारी शरीफ थी। बुखारी शरीफ 30वीं सदी हिजरी के बाद लिखी गई है। नबी के जमाने में बुखारी नहीं थी, नबी के जमाने में मुस्लिम नहीं थी, नबी के जमाने में तिरमिज़ी नहीं थी। अगर तुम इमाम बुखारी को इतनी इज्जत की नजर से देखते हो तो तकलीफ क्यों नहीं करते? क्योंकि इमाम बुखारी इमाम शाफी के मुक़ल्लिद थे, इमाम मुस्लिम मुक़ल्लिद थे, इमाम तिरमिज़ी मुक़ल्लिद थे, इमाम इब्न माजा मुक़ल्लिद थे, इमाम नसई मुक़ल्लिद थे, इमाम अबू दाऊद मुक़ल्लिद थे। सिहाए सित्ता के 6 मुसन्निफ़ किसी न किसी इमाम की तकलीफ करने वाले थे। अगर तुम्हारी नजर में तकलीफ शिर्क है तो इमाम बुखारी मुशरिक हुए। तुम मुशरिक की किताब पर एतमाद कैसे करते हो? मुशरिक की किताब पर भरोसा करते हो? जब फासिक की गवाही मोतबर नहीं, फासिक का बयान मोतबर नहीं, तुम मुशरिक की बयान करदा हदीस कहते मोतबर हो सकती है। पता चला कि तुम्हारा मज़हब नहीं है बल्कि चूचू का मुरब्बा है। एक तरफ इमाम बुखारी को मानते हो, बुखारी को मानते हो, और इमाम बुखारी तकलीफ कर रहे हैं तो उसको नहीं मानते हो। अपने मतलब की चीजों पर अमल करते हो और जो चीज मतलब के खिलाफ होती है उसको तुम छोड़ देते हो। गोया शरीयत पर नहीं, तुम तबीयत पर अमल करते हो, और तबीयत पर अमल करने वाले जन्नती नहीं हो सकते। ऐसे लोग जहन्नमी। बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात बात पर बुखारी चिल्लाने वालों बताओ, बुखारी शरीफ में कहीं बैठकर पेशाब करने की कोई हदीस है? पूरे बनारस के गैर मुक़ल्लिदीन को मेरा खुला हुआ चैलेंज है, जो बुखारी शरीफ में बैठकर पेशाब करने की एक हदीस दिखा देगा 5 लाख रुपया इनाम शमशाद अहमद देने के लिए तैयार है। और ये ना समझो पूरी बुखारी में बैठकर पेशाब करने की एक भी हदीस मौजूद नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इमाम बुखारी ने बात बांधा है, बाबुल बौले कायमन व कायदन, बैठकर और खड़े होकर पेशाब करने का बयान हेडिंग लगाई है। लेकिन खुदा की कसम 3 हदीसें इसमें जिक्र की हैं और तीनों हदीसें हुदैफा इब्न यमान से मरवी हैं, लेकिन तीनों हदीसों में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है, बैठकर पेशाब करने का जिक्र नहीं है। वो हदीस ये है, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबात कौम फबाला कायमन व तवज़्ज़अ व मसहा अला नासियतिही। हुजूर अलैहिस्सलाम कौम के भूर के पास आए, खड़े होकर पेशाब किया, पानी मंगाया, वज़ू फरमाया और अपनी पेशानी के अगले हिस्से पर मसा फरमाया। बुखारी में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है। अगर वाकई तुम बुखारी की हदीस पर अमल करना चाहते हो तो अपनी मस्जिदों में वो पेशाब खाना बनवाओ जिसमें सब लोग खड़े होकर पेशाब करें। अपने मदरसों में वो पेशाब खाना बनवाओ कि सारे तलबा खड़े होकर पेशाब करें। क्यों वो पैखाना और वो पेशाब खाना बनाते हो कि जिसमें लोग बैठकर पेशाब करते हैं? पूरी बुखारी में बैठकर पेशाब करने की कोई हदीस नहीं है। हाँ, बुखारी के बाहर ऐसी बहुत सी हदीसें हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मन हद्दसकुम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबूलु काइमन फला तुसद्दिक़ूहु फमा काना यबूलु इल्ला काइदन। जो आदमी ये रिवायत बयान करते हैं मेरे सरकार खड़े होकर पेशाब करते थे, उसकी तस्दीक ना करना, क्योंकि मेरे सरकार ने जब पेशाब किया है, बैठकर पेशाब किया है, कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया है। ये हज़रत आयशा फरमा रही हैं। और हज़रत आयशा आपकी ज़ौजा मोहतरमा है। बीवियों को शौहरों के बारे में जितनी मालूमात है किसी को नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम रात में कब सोते थे, कब उठते थे, कितनी रकात तहज्जुद पढ़ते थे, कितनी रकात वित्र पढ़ते थे, कैसे गुस्ल फरमाते थे, बीवियों के साथ मामला कैसे होता था, ये सारी तफसीलात घर की अज़वाजे मुतहरा जितनी बेहतर तरीके पर बता सकती हैं, बाहर के सहाबा नहीं बता सकते हैं। हज़रत
عائشہ فرماتی ہیں میرے سرکار جب جب پیشاب کرتے بیٹھ کر پیشاب کرتے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرتے۔ بتاؤ حدیث میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ بخاری کی حدیث بتاتی ہے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بخاری کے علاوہ کی حدیث بتاتی ہے نبی نے جب جب پیشاب کیا بیٹھ کر پیشاب کیا، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ حدیث میں ٹکراؤ ہے، حدیث میں تعارض ہے۔ ایسے موقع پر جب حدیث میں ٹکراؤ اور تعارض ہوتا ہے تو ہم اپنی گھوڑا نہیں دوڑاتے، اپنے دماغ سے مسئلہ نہیں نکالتے، محدثین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، فقہا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جن کو اللہ نے تفقہ فی الدین سے نوازا ہے، جن کو مرغِ استنباط عطا فرمایا ہے، جن کے دل میں خشیت ربانی عطا فرمائی ہے۔ جب ہم نے بخاری کی دیگر حدیثوں کو اٹھا کر دیکھا، ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام فخر الدین عینی کی شرحوں کو اٹھا کر دیکھا، ان حضرات نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، وہ الگ موقع کے لیے ہے، یہ الگ موقع کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں بہت تکلیف تھی تو اپنی امت کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے نبی نے اپنی امت پر رحمت کا دروازہ کھولنے کے لیے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تاکہ جواز کی دلیل مل جائے، رحمت کا دروازہ کھل جائے۔ اگر نبی نے اس موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا ہوتا تو ذرا غور کرو، آج تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، پاؤں فریکچر کر جاتا، اس میں پلاسٹر لگ جاتا اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی طاقت نہ پاتے تو کیسے تم پیشاب کرتے؟ ایسے موقع کے لیے نبی نے وہ عمل پیش کیا ہے، لیکن کوئی عمل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو ایسے موقع کے لیے وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں جب جب میرے سرکار پیشاب کرتے بیٹھ کر پیشاب کرتے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے۔ پتا چلا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بجائے مجبوری جائز ہے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو ہمارے سنت ہے، نبی کی سنت کو لے کر چلتے ہیں، نبی کی حدیث کو لے کر نہیں چلتے، کیونکہ جس نے سنت پر عمل کر لیا اس نے حدیث پر بھی عمل کر لیا، لیکن ضروری نہیں کہ جس نے حدیث پر عمل کیا نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے، اس لیے کہ ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ زندہ کہنے کے لیے باتیں بہت ہے، کہنے کے لیے بنارس ہم آتے ہی رہتے ہیں، ابھی بنارس ہم 6 تاریخ کو بھی آ رہے ہیں، 7 تاریخ کو بھی آ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ وہاں بھی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن یہ فتنوں کا دور ہے، جو آ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، جو آ رہا ہے حدیث بیان کر رہا ہے، کم پڑھے لکھے لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں، وہ بھی تو حدیث پڑھ رہا ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے، وہ بھی تو اپنے آپ کو حنفی کہہ رہا ہے۔ تو اب بتاؤ ایسے دور میں جبکہ ہر طرف فتنہ پھیل چکا ہے، قرآن کے نام پر ٹھگی ہو رہی ہے، نبی کی حدیثوں کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، حنفیت کے چولے میں وہابیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، نماز روزے کے نام پر تبلیغ کے لیے لے جا رہے ہیں اور لوگوں کے دل و دماغ میں وہابی عقیدہ بیٹھا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ ان سے اپنی پہچان قائم کی جائے، ان سے اپنی شناخت الگ کی جائے، اسی شناخت کا نام اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حنفیت ہماری شناخت نہیں ہے، سنیت ہماری شناخت نہیں ہے، کیونکہ سنیت کے لبادے میں یہ بھی گھوم رہے ہیں، حنفیت کے لبادے میں یہ بھی گھوم رہے ہیں، جو نبی کے غیب کے منکر ہے، جو حاضر و ناظر کے منکر ہے، جو شفاعت کا انکار کر رہے ہیں، جو میراث سلام قیام کا انکار کر رہے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جیسا بشر مان رہے ہیں، جو نبی کو مٹی میں مل جانے والا تصور کرتے ہیں، جو نبی کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تسبیح دے رہے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، حنفی کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ ان ڈپلیکیٹ سنیوں اور حنفیوں سے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہوگی۔ اس دور میں تمام باطل فرقوں سے امتیاز کے لیے ضروری ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جائے، مسجدوں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا بورڈ آویزہ کیا جائے، اپنی مسجدوں اور مدرسوں کی دفعات میں مسجد اعلیٰ حضرت لکھا جائے، تب ہماری مسجدیں محفوظ رہیں گی، تب ہمارے مدرسے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت جنت میں لے جانے والے راستے کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ اور تابعین کے طریقے کا نام ہے۔
اولیاء کرام نے مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کی شہادت دی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور ولی ہے سلطان بابا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. باندرا میں ان کا مزار ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب دوسری مرتبہ زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے, پانی کے جہاز سے گئے, پانی کے جہاز سے آئے. جب بمبئی تشریف لائے, مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت کو لینے کے لیے بمبئی پہنچتے ہیں. ایک راہ میں امام احمد رضا میں مفتی برہان الحق نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اعلیٰ حضرت ایک دن فرماتے ہیں برہان میاں چلو باندرا چلنا ہے, سلطان بابا نقشبندی سے ملاقات کرنی ہے. اعلیٰ حضرت برہان میاں کو لے کر چل رہے ہیں اور ادھر سلطان بابا نقشبندی کو خبر ہو جاتی ہے. اپنے مریدین سے کہتے ہیں بہت بڑے عالم مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, ان کی ضیافت کا انتظام کرو, چائے کا انتظام کرو, کافی کا انتظام کرو, قہوہ کا انتظام کرو. اور کوئی جھپسر بابا نہیں تھے, یہ وہ اللہ کے مقدس ولی تھے کہ اکثر و بیشتر عشاء کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتے تھے. ایک قدم باندرا کے ساحل پر رکھتے, دوسرا قدم جدہ کے ساحل پر رکھتے, اور جب واپس آتے تو ایک قدم جدہ کے ساحل پر رکھتے تو دوسرا قدم باندرا کے ساحل پر رکھتے تھے. وہ فرماتے ہیں بہت بڑے عالم مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, ان کی ضیافت کا انتظام کرو, چائے کا انتظام کرو, کافی کا انتظام کرو, قہوے کا انتظام کرو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں, خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. جب اعلیٰ حضرت کی خوشبو بالکل قریب سے محسوس ہونے لگی تو سلطان بابا فرماتے ہیں کہ لگتا ہے بالکل خانقاہ کے قریب آ گئے ہیں, چلو ان کا استقبال کرتے ہیں. مریدین کو لے کر باہر نکلتے ہیں, اعلیٰ حضرت سامنے موجود ہے, سلام ہوتا ہے, مصافحہ اور معانقہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں تشریف آئے اور اعلیٰ حضرت سلطان بابا نقشبندی دونوں بالکل قریب بیٹھ جاتے ہیں. وہی مفتی برہان الحق بیٹھتے ہیں, سارے مریدین بیٹھتے ہیں. سلطان بابا فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے, آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے, آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے. اور سلطان بابا کا طریقہ تھا, آپ کی خانقاہ میں کوئی عالم جاتا تو آپ متعین کر کے فرماتے کہ ان کو چائے دو, ان کو کافی دو, ان کو قہوہ دو. لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو فرماتے تینوں حاضر ہیں, کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے, آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے, آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بزرگ نے تینوں کا نام دیا ہے تو میں تینوں پینا پسند کروں گا, مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے. ایک بڑی پیالی میں چائے ڈالی جاتی ہے, قہوہ ڈالا جاتا ہے, کافی ڈالی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت چمچے سے ہلا کر اس کو پی لیتے ہیں. دونوں بزرگوں میں بات شروع ہوتی ہے, 3.5 گھنٹہ مسلسل بات ہوتی رہی. مفتی برہان الحق فرماتے ہیں خدا کی قسم 1000 کوشش کے باوجود ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکا کس زبان میں بات ہو رہی ہے, کس ٹاپک میں بات ہو رہی ہے, کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. یہ گفتگو عربی میں نہیں ہو رہی تھی, میں عربی جانتا ہوں, اردو میں نہیں ہو رہی تھی, میں اردو جانتا ہوں, فارسی میں نہیں ہو رہی تھی, میں فارسی سمجھتا ہوں, ہندی میں نہیں ہو رہی تھی, میں ہندی جانتا ہوں. اللہ جانتا ہے کس زبان میں یہ گفتگو ہو رہی تھی. 3.5 گھنٹہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی. جب بات پوری ہو گئی اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے. مفتی برہان الحق بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. ابھی مفتی برہان الحق چند قدم چلے تھے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جن سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے, بہت بڑے بزرگ ہوں گے. تبھی اعلیٰ حضرت ان کی بارگاہ میں آئے ہیں. فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو ان سے اپنے لیے کچھ خصوصی نصیحت حاصل کر لو, اپنے لیے دعا کرا لو. اعلیٰ حضرت کے پیچھے جا رہے تھے اور بھاگ کر خانقاہ میں آ گئے اور بزرگ سے کہتے حضور میرے لیے نصیحت فرما دے, میرے لیے دعا کر دیں. سلطان بابا نقشبندی فرماتے ہیں تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہوں, مجھے نصیحت فرما دے. تو سلطان بابا نقشبندی نے کہا سنو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو, جنت تک پہنچ جاؤ گے. کیونکہ وہ راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی بڑا مسلک نہیں, صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ہے, اولیاء کاملین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, اور خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی بڑا مسلک نہیں, اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. اور آخری بات سن لو, میری تقریر ختم ہو جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان بزرگوں میں سے ایک ہیں
جن کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے ولیوں نے ان کے پیدا ہونے کی خبر بے شک زندہ باد امام اعظم کے بارے میں رسول پاک نے خبر دی، امام مالک کے بارے میں رسول پاک نے خبر دی، غوث پاک کے بارے میں اکابر اولیاء نے خبر دی، امام احمد بن حنبل نے خبر دی، خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے بارے میں بڑے بڑے ولیوں نے خبر دی۔ تو اعلیٰ حضرت بھی انہیں منتخب روزگار شخصیتوں میں سے ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے 250 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر ایک بہت بڑے ولی نے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی۔ گجرات میں ایک جگہ ہے راجکوٹ، اور راجکوٹ کے بغل میں ہے ویراول، وہاں ایک عظیم خانقاہ ہے سراج بابا چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائے کے بزرگ اور ولی، اور علم ظاہر علم باطن کے سنگم، شریعت اور طریقت کے جامع، دن کو کتاب و سنت کا درس دیتے اور راتوں کو پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ ایک دن بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، اچانک ایک حدیث آئی اور اس سے ثابت ہوا کہ نبی کا غیب ثابت۔ آپ نے طلباء کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور آپ نے بہت ساری حدیثوں کے ذریعے علم غیب کے موضوع پر شاندار تقریر فرمائی، اور اسی دوران آپ نے فرمایا اے میرے عزیز طلباء سن لو، آج تو ہندوستان کی سرزمین پر وہ فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے جو نبی کے غیب کا انکار کرے، لیکن آج کے 250 سال کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ایک فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا انکار کرے گا۔ یاد رکھو جب یہ فرقہ پیدا ہوگا پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، ان کی رہنمائی کے لیے اور منکرین علم غیب کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑے عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا۔ اگر میں چاہوں تو ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ طلبہ نے کہا حضور بتا دیجئے، کہا چھوڑو جانے دو، جوش کے عالم نے کہہ دیا۔ طلبہ نے کہا نہیں حضور بتا دیجئے، بتا دیجئے۔ جب طلبہ کا اصرار بڑھا، طلبہ کی چاہت بڑھی، آپ کو پھر جوش آیا، کہا بتا دوں، طلبہ نے کہا بتا دیجئے، کہا واقعی بتا دوں، طلبہ نے کہا حضور بتا دیجئے، کہا واقعی بتا دوں، طلبہ نے کہا حضور بالکل بتا دیجئے۔ کہا سن لو آپ کے 250 سال کے بعد ہندوستان کی زمین پر وہابی فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا انکار کرے گا، جو پروردگار عالم ان کی سرکوبی کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا اور ان کے ساتھی سبحان اللہ۔ یہ امام احمد رضا کو کوئی ہلکے میں نہ لے، امام احمد رضا وہ ہیں بے شک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، بے شک زندہ باد رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، اپنے مرشد آل رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، جس کی مقبولیت کا یہ عالم ہو کہ ہر مقدس بارگاہ میں مقبول ہو، اس کی مخالفت کر کے کوئی دنیا میں سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے میرے پیرو مرشد حضور احسن العلماء فرماتے ہیں جس نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی وہ دنیا سے گمراہ ہو کر گیا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بالشر ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو تو امام احمد رضا کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ امام احمد رضا وہ توصیل ہے کہ جنہوں نے غوث پاک کی عظمت ہمیں سمجھائی ہے، خواجہ اجمیری کا مقام سمجھایا ہے، بزرگان دین کی عظمت ہمیں سکھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ بزرگ ہیں کہ ولیوں کے در سے ہمارے رشتے کو مضبوط کیا ہے، کسی ولی سے دور کرنے کا کام نہیں کیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ہمارے دین و ایمان کے محافظ ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج ہندوستان میں جو سنیت کی بہاریں نظر آ رہی ہے وہ اعلیٰ حضرت کی خدمات کا نتیجہ ہے، اور ضروری ہے کہ اپنے محسن کو یاد کیا جائے، اور محسن کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی اور کا ذکر کرو تو اخیر میں اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کرو۔ اعلیٰ حضرت ہمارے محسن ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے محسن ہیں۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہو۔ برگشتہ کرنے والے برگشتہ کرتے رہیں گے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت وہ چٹان ہے کہ جو اسے ٹکرائے گا تو بھی پاس پاس ہو جائے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو، قسیم جان عرفان اے شیخ احمد رضا تم ہو۔ یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، یہ سینہ مجمع البحرین ہے۔ ایسے رہنما تم ہو جہاں میں بڑھتے ہیں علم حق تمہارے در، جہاں میں علم حق کے قاسم میں نعمت تمہیں پر ہو۔ اے شیخ احمد رضا
امام سنیت تم ہو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہو، یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا راہ لے کے چلے، اندھیری راستوں میں سے چراغ لے کے چلے، بے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، تو کیا بھگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔